الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے. پہلے لفظی ترجمہ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نادانا پکارا ہمیں، نوح نوح نے، فَلَنِعْمَ پس البتہ کتنے اچھے ہیں، المجیبون جواب دینے والے، وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے اسے، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب مصیبت سے، العظیم بہت بڑی، وجعلنا اور رکھا ہم نے، ذریتہ اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو، ہم وہی الباقین باقی رہنے والے، وترکنا اور باقی رکھا ہم نے، علیہ اس پر یعنی ذکر خیر، فی الآخرین بعد والوں میں، سلام سلام ہے، علی نوح نوح پر، فی العالمین تمام جہان والوں میں، انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو، انہ بے شک وہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا، المؤمنین جو مومن ہیں، ثم پھر، اغرقنا غرق کیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو، وَإِنَّ اور بے شک، من شیعتہ اس کے گروہ میں سے، لَإِبراہیم البتہ ابراہیم تھا، اذ جب، جاء وہ آیا، ربہ اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم ساتھ دل سلامت کے، اذ جب، قالا اس نے کہا، لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماذا کس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، اِفکن کیا گھڑے ہوئے، آلہتن معبودوں کو، دونا سوائے اللہ اللہ کے، تریدون تم چاہتے ہو، فما تو کیا ہے، ظنکم گمان تمہارا، برب العالمین رب العالمین کے بارے میں، فنظر تو اس نے دیکھا، نظرتن ایک نظر، فی النجوم ستاروں میں، فقال تو اس نے کہا، انی بے شک میں، سقیم بیمار ہوں، فتولوا تو وہ لوٹ گئے، عنہ اس سے، مدبرین پیٹھ پھیر کر، فراغ تو وہ چپکے سے گیا، الی آلہتہم طرف ان کے الہوں کے، فقال پھر اس نے کہا، الا کیا نہیں،
तअकुलून तुम खाते, मा लकुम क्या है तुम्हें, ला तंतिकून नहीं तुम बोलते, फरागा फिर वो जा पड़ा, अलैहिम उन पर, दरबन ज़र्ब लगाते हुए, बिल यमीन दाएं हाथ से, फ़अक़बलू तो वो मुतवज्जे हुए, इलैहि तरफ उसके, यज़िफ़ून तेज दौड़ते हुए, क़ाला कहा, अतअबुदूना क्या तुम इबादत करते हो, मा उनकी जिन्हें, तनहितून तुम तराशते हो, वल्लाहु और अल्लाह ने, खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, वमा और उसे जो, तामलून तुम करते हो। कालू उन्होंने कहा, उबनु बनाओ, लहू उसके लिए, बुनियानन एक इमारत, फ़अल्क़ूहु फिर डालो उसे, फिल जहीम दहकती आग में, फ़अरादू तो उन्होंने इरादा किया, बिही साथ उसके, कैदन चाल चलने का, फजअलनाहुम तो कर दिया हमने उन्हें, अल असफलीन सबसे निचला, वक़ाला और उसने कहा, इन्नी बेशक मैं, ज़ाहिबुन जाने वाला हूँ, इला रब्बी तरफ अपने रब के, सयहदीनी अनकरीब वो रहनुमाई करेगा मेरी, रब्बी ए मेरे रब, हबली अता कर मुझे, मिनस सालिहीन सालिहीन में से, फबश्शरनाहु तो खुशखबरी दी हमने उसे, बेगुलामिन एक लड़के की, हलीमिन जो बुर्दबार था, फलम्मा पस जब फिर जब, बलगा वो पहुंचा, माअहू साथ उसके, अस्साया दौड़ धूप को, काला कहा, या बुनैया ए मेरे बेटे, इन्नी अरा कि बेशक मैंने देखा है, इन्नी के बेशक मैं, अरा मैंने देखा है, फिल मनामी ख्वाब में, अन्नी के मैं, अज़बहु का मैं ज़बह कर रहा हूँ तुझे, फंजुर तो देख, माजा क्या है, तरा तेरी राय या तू देखता। काला उसने कहा, या अबती ए मेरे अब्बा जान, इफ़अल आप कर डालिए, माँ जो तो उमर आप हुक्म दिए गए हैं, सतजिदुनी जरूर आप पाएंगे मुझे, इंशा अल्लाहु अगर चाहा अल्लाह ने, मिनस साबिरीन सब्र करने वालों में से, फलम्मा फिर जब, अस्लमा वो दोनों मुती हो गए, वतल्लहु और उसने लिटा दिया उसे, लिल जबीन पेशानी के बल, वनादईनाहु और पुकारा हमने उसे, अन के या इब्राहिम ए इब्राहिम, कद तहकीक सद्दक़ता सच कर दिखाया तूने, अर्रुया ख्वाब को, इन्ना बेशक हम, कज़ालिका इसी तरह, नजजी हम बदला देते हैं, अल मुहसिनीन मुहसिनीन को, इन्ना बेशक, हाजा ये, ला हुआ अलबत्ता वो, अलबलाउ आजमाइश थी, अल मुबीन खुली खुली खुली, वफदईनाहु और फिदिया दिया हमने उसका, बिज़िब्हिन साथ एक कुर्बानी, अजीम बहुत बड़ी के, वतरकना और बाकी रखा हमने, अलैहि उस पर यानी उसका जिक्र खैर, फिल आखिरीन बाद वालों में, सलामुन सलाम है, अला इब्राहिम इब्राहिम पर, कज़ालिका इसी तरह, नजजी हम बदला देते हैं, अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को, इन्नहु बेशक वो, मिन इबादिना हमारे बंदों में से था,
المؤمنین جو مومن ہیں، وبشرناہ اور خوشخبری دی ہم نے اسے باسحاق اسحاق کی، نبیًا ایک نبی، من الصالحین صالحین میں سے، وبارکنا اور برکت نازل کی ہم نے علیہ اس پر، وعلی اسحاق اور اسحاق پر، ومن ذریتہما اور ان دونوں کی اولاد میں سے، محسن کوئی محسن ہے، وظالم اور کوئی ظالم ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، مبین کھلم کھلا۔ اب انشاءاللہ آپ مائنڈ میپ کے ساتھ اس کو سنیں گے اور غور کریں گے اس پر، پھر ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. تفسیر آیت نمبر 75 سے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا، پس ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں. پچھلی آیات سے اس کا ربط کچھ یوں ہے کہ مخلصین کی بات ہوئی تھی، ہم نے بات ختم کی تھی مخلصین پر. تو اس سے پہلے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ کی تفصیل تھی، اور یہاں پر مخلصین کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ لوگوں کی اکثریت نے گمراہی اختیار کی. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. اس کے بعد فرمایا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، کہ صرف مخلص بندے جو تھے انہوں نے نجات پائی. اب یہاں سے ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے جو مخلص تھے، اور پھر جو ان کے اوپوننٹس تھے جو گمراہ ہوئے ان کی ہلاکت کا ذکر ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا. وَلَقَدْ 3 تاکیدیں ہیں، اور نادانا کا لفظ جو ہے یہ ندا سے ہے. ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز بلند کرنا، اور کبھی لفظ آواز کے لیے بھی ندا آتی، یعنی ندا کا مطلب کیا؟ آواز، اور ندا مصدر ہو تو آواز بلند کرنا. اصل میں ندا کا لفظ جو ہے یہ ندا سے ہے، یا کے ساتھ. شبنم کے لیے بھی آتا ہے، رطوبت اور نمی کے لیے آتا ہے ندا. اور آواز کے لیے ندا کا لفظ ایک طرح سے استعارہ ہے، کہ جس بندے کے منہ میں رطوبت ہوتی ہے اس کی آواز صحیح نکلتی ہے، اور اگر منہ کے اندر نمی نہ ہو، منہ ڈرائے ہو، تو انسان صحیح سے بول بھی نہیں سکتا، یا بولے تو دوسرے کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، کسی کو دور سے پکار نہیں سکتا. کیونکہ ندا کا مطلب کیا ہے؟ آواز کو بلند کرنا. تو منہ خشک ہو تو آواز بلند نہیں ہوتی. تو یہاں نادانا ندا سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے مدد حاصل کرنے کے لیے خوب خوب پکارنا، بلند آواز سے پکارنا.
یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دل دل میں پکارتے ہیں، چپ کے پکارتے ہیں، وہ بھی پیغمبروں نے پکارا، لیکن یہاں نوح علیہ السلام کی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آواز بلند ہو گئی، یعنی بے ادبی کے معنوں میں نہیں، لیکن یہ کہ اس میں ایک شدت ہے، ایک رقت ہے، ایک فریاد ہے، اور یہ وہ فریاد ہے جو نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے کے بعد بالآخر یہ ندا بلند کی، یہ دعا کی۔ اس دعا کے الفاظ سورۃ القمر میں آتے ہیں، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہوں، تو ہی بدلہ لے، اب تو ان لوگوں سے بدلہ لے لے، یہ میرے قابو میں نہیں، میرے بس میں نہیں، میری بات نہیں مانتے، اب مزید ان کو آزمانا فائدہ مند نہیں۔ اسی دعا کا ذکر ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس میں ذرا مزید تفصیل ہے جو سورۃ نوح کے اندر آتی ہے۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ یہ تھی ان کی ساری دعا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے کوئی باقی نہ رہنے دے، اگر آپ نے ان کو چھوڑے رکھا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور کسی نافرمان سخت منکر کے سوا کسی کو نہیں جنیں گے، ان کے اولادیں بھی ایسی ہیں۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بھی، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا، بس اب باقیوں کو تو ہلاک کر دے۔ یہ تھی ان کی دعا، دعا قبول ہو گئی۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے یہ قسمیہ ہے، لام قسم کا ہے یہاں پر، اور قسم کس کے لیے ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی واقعی ہم بہت اچھی طرح جواب دیتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں۔ اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے ان ربی قریب مجیب۔ تو فلنعم المجیبون، فا جو ہے یہ تو حرف عطف ہے جو ترتیب اور بعد میں آنے کا فائدہ دیتا ہے، کہ پہلے وہ بات ہوئی پھر اس کے بعد یہ ہوا، اور لام قسم کے معنی کی تمہید کرتا ہے، یہ لام قسم کہلاتا ہے۔ تو کلام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ بہترین جواب دینے والا ہے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہیں تو اس میں یعنی پکی بات ہے کہ ہم بہترین جواب دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے بدلہ لے لیا اور ان کی دعا قبول کر لی۔ کیسے؟ سورۃ القمر میں آتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو ہم نے آسمان کے خوب برسنے والے پانی کے دروازے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، اوپر اور نیچے کا پانی ایک ایسے کام پر مقدر ہو چکا تھا جو مل گیا تھا، یعنی ایسے کام پر جو مقدر ہو چکا تھا وہ آپس میں مل گیا، یعنی اوپر نیچے کا پانی ایک ہو گیا اور قوم کو ڈبو دیا گیا۔ تو اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان کو ہر تکلیف اور دکھ میں مایوس ہونے کی بجائے، پریشان رہنے کی بجائے خوب خوب اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ضرور سنتا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو یہ واقعہ یاد کر لیا کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا سنی، نہ صرف یہ کہ ان کی بلکہ دیگر پیغمبروں کی دعائیں بھی جو سورۃ الانبیاء میں آتی ہیں وہ سب بھی قبول ہوئیں، حالانکہ مشکل ترین حالات میں سب دعائیں تھیں، ناممکنات میں سے وہ باتیں لگتی تھی۔ تو کبھی بھی دعا کرنی ہو نا تو یہ نہ دیکھا کریں کہ ہمارے بس میں کیا ہے،
اور اپنے دماغ سے نہ سوچا کرے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچ کے مانگا کرے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، اور وہ کچھ کر سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ آگ کو گلو گلزار کر سکتا ہے، وہ ایسی سرکش قوم کو تباہ کر سکتا ہے، وہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، یا یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا لوٹا سکتا ہے۔ یعنی بے شمار مثالیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کی۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے مایوس کرتا ہے، تم تو گناہ گار ہو، تمہاری دعا تو نہیں سنی جائے گی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب ان سے قتل ہو گیا تھا تو نجات دی تھی۔ ہم؟ اب چاہے غلطی سے ہوا تھا لیکن قتل تو قتل ہے نا، تو کیا اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی۔ انہوں نے کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے رستہ دکھائے گا، بہترین رستہ دکھائے گا، اور اللہ نے دکھایا۔ اور پھر آگے جا کے دعا نہیں قبول ہوئی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پھر دعا قبول ہو گئی۔ تو پیغمبر تو دعاؤں کے بھروسے پر ہی کام کرتے رہے، مشکل سے مشکل حالات میں۔ ان کا سہارا وسائل نہیں تھے، وہ وسائل کو دیکھ کر کام نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے بھروسے پہ کام کرتے تھے۔ اور جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَکَّل وَمَن يَتَوَکَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ایسے آتا ہے آیت۔ بہرحال جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعی اس کو، اس کے بھروسے کو پورا کر دیتا ہے، اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، گڑبڑ ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعم المجیب ہے، سب سے اچھا جواب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی خود تعریف فرمائی ہے کہ وہ بہترین طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہمیں مانگنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا مانگیں۔ یعنی جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو بھی مانگنا نہیں آتا، جب ہم شدید تھکاوٹ اور پریشانی میں ہوتے ہیں تب بھی الفاظ کھو جاتے ہیں۔ یعنی دعا تو خاص طور پر اس وقت مانگی جاتی ہے نا جب انسان، ویسے بھی ہم مانگتے رہتے ہیں لیکن شدید ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، اور مصیبت میں ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اور جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت جانتا ہے اور دعائیں قبول کر لیتا ہے اور حالات کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل سچ ہے کہ وہ بہترین طریقے سے قبول کرتا ہے، اور بہترین طریقے سے کیسے قبول کرتا ہے کہ جب اس دعا کو قبول ہونا چاہیے اس کی حکمت کے تقاضے کے تحت اس موقع پر وہ قبول کرتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، جب ہم مانگیں فوراً مل جائے۔ جیسے اصل میں ہم دنیا جیسے معاملات کرتے ہیں، جیسے لوگوں کے ساتھ ہم معاملے کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ اور اللہ سے معاملہ بہت فرق ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں اور وہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ کل ہمیں مل جائے، شام کو ڈلیوری ہو جائے، ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے، ہم اتنا دیں گے اور یہ ہو جائے۔ تو وہ لوگ ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کو قیاس نہ کریں۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ جو آپ آرڈر کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا ہلاکت کا سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں، ہمارے لیے کس وقت ہمیں ملنا زیادہ فائدہ مند ہے، کب ملنا چاہیے ہمیں۔ تو اس لیے دعا مانگ کے اللہ پہ چھوڑ دیں، اب اس کا کام ہے، آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا، آپ نے اس کو پکار لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے جائیں، اللہ کی اطاعت کے کام کریں، گناہوں کو چھوڑتے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، دو کام کریں، میری بات مانیں، مجھ پہ ایمان لائیں، اپنا ایمان درست کریں، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ یعنی جو چیزیں ایمان میں خلل ڈال رہی ہیں ان کو ٹھیک کر لیں، اور جو احکامات میں نے دیے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔
اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، پکارو، مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب رات کا پہلا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، 1/3 of the night، فرسٹ 1/3، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ بس مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ آج کل کتنی لمبی راتیں، ہم میں سے ہر ایک آسانی سے اٹھ سکتا ہے اس وقت میں، رات کے پچھلے پہر میں، اور فجر تک ہم جو چاہے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کو پکار رہے ہیں، اٹھو مانگو مجھ سے، میں دوں گا۔ اور ہماری ضروریات بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہمیں الفاظ نہیں ملتے، یا پھر ہمارے ذہن میں شیطان نے ڈالا ہوتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، کرنے والا وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، یقین پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کی قبولیت میں جلد بازی سے بچیں، جلدی نہ مچائیں، کیونکہ بعض چیزیں اگر دنیا میں مل جائیں انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے یا اس کے دین سے دوری کا باعث بنے، لیکن وہ دعا اجر کی صورت میں ذخیرہ ہوتی رہتی ہے، جو ہمیشہ کے لیے آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اگر آج نہیں بھی کوئی چیز ملتی جو آپ مانگ رہے ہیں، کل ضرور مل جائے گی۔ نیکسٹ آیا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ نجیناہ، نجا ینجی، نجات جو ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا۔ نجیناہ یعنی نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل و عیال کو، اس کے اہل کو۔ اور یہاں اہل سے مراد نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں ان کے گھر کے افراد بھی ہیں جو مومن تھے۔ بعض نے ان سارے لوگوں کی تعداد 80 بتائی ہے، 80 لوگ تھے، لیکن اس اہل میں آپ کی بیوی اور لڑکا شامل نہیں ہے، ان کی تفصیل بھی آتی ہے دوسری جگہ۔ جب اہل اور آل جو ہے، اہل اور آل اکٹھے آتے ہیں تو پھر اہل سے مراد اہل خانہ ہوتے ہیں، قریبی لوگ، اور آل سے مراد قوم، فالوورز، متبعین۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو یہاں ساری امت شامل نہیں، اہل البیت میں گھر کے خاص لوگ مراد ہیں۔ اور آل جو ہوتی ہے جیسے آل فرعون ہے تو اس کے سارے فالوورز کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات اہل میں گھر والے بھی اور فالوورز بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خاص خاص ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بہت تھوڑے لوگ، وہ ایک فیملی کی طرح ہی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں اہل سے مراد وہ سب ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ تو آئی نہیں ساتھ، اور بیٹا بھی نہیں آیا ایک، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انہ لیس من اہلک، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ تمہارے اہل میں سے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔
تو ان کو اور ان کے جو فالوورز تھے ان سب کو کرب عظیم سے نجات دی. کرب کہتے ہیں سخت غم کو. یہ وسعت کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی تنگی، یعنی ایسی مصیبت جس سے انسان تکلیف اور تنگی میں مبتلا ہو جائے، تنگ ہو جائے حالات. تو ہم نے اس کو اور گھر اس کے اہل کو، فالوورز کو اس تنگی سے نجات دی. یہ کون سی تنگی تھی؟ اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ ڈوبنے سے نجات دی، کیونکہ موت کی تکلیف سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا. اور وہ موت جو اس قوم پہ آئی تھی ڈوب کے مرنے والی، یہ بہت تکلیف دہ موت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو، چھوٹے بڑے ہر چیز کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے نا. تو یہ لوگ تیر کے پار نکل گئے، یعنی کشتی کے ذریعے پار نکل گئے. تو کرب عظیم سے مراد پھر غرق لیا گیا، وہ سیلاب لیا گیا. پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کرب عظیم سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو کافروں کی طرف سے نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو پہنچی تھی. کیونکہ نوح علیہ السلام اس کام میں بہت بڑے کرب سے گزرے تھے، جو قوم کا ریاکشن تھا، جو ان کی دعا میں بھی نظر آتا ہے. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. سورۃ الانبیاء میں بھی آتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. تو دو معنی ہو گئے کرب عظیم پہ، ایک غرق ہونے کی مصیبت، اور دوسرے قوم کی نافرمانی اور سرکشی کی مصیبت اور مخالفت اور ایذا رسانی کی. اللہ نے ان سب سے نجات دے دی. اس آیت سے جو بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی کا جو گھرانہ ہوتا ہے نا، وہ ایمان اور عمل صالح سے بنتا ہے. اگر نبی کی بیوی ایمان نہیں لاتی یا پھر عمل صالح نہیں کرتی تو وہ بھی پھر اس کے اہل میں سے نہیں ہوتی. اسی طرح بیٹا بھی، وہ بھی نہیں، کیونکہ بیٹا نافرمان تھا تو کہا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، حالانکہ خون کا رشتہ تھا. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ جو اپنے اور غیر میں فرق ڈال دیتی ہے. اور یہ مصیبت کتنے لوگوں کو پہنچی ہوگی نا، کہ خود مسلمان ہیں، بچے جو ہیں وہ دین سے منحرف ہو گئے. تو بظاہر آپ کا اگر ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، ایک محبت کا رشتہ بھی ہے کہ خون ہے، اولاد ہے، لیکن بس وہ دنیا کی حد تک ہے اگر وہ اپنے ایمان کی تجدید نہیں کرتے. قیامت کے دن یفصل بینکم، جدائی ہو جائے گی. تو نبی کے سب سے زیادہ قریب اہل ایمان ہوتے ہیں. عمر ابن العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے نہیں بلند آواز سے فرماتے ہوئے سنا کہ آل فلاں میرے عزیز نہیں، گو کہ ان سے نسبی رشتہ ہے، نسب کا رشتہ ہے، لیکن وہ میرے پیارے نہیں. میرا ولی تو اللہ اور صالح مومنین ہیں، یعنی میرے دوستو انما ولی اللہ و صالح المؤمنین. پھر ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں راہ نجات ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بچاتا ہے اور آخرت میں بھی. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. اور جنت میں بھی صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے، جہنم سے وہی لوگ نجات پائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا اے ابن عوف، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اعلان کر دو کہ خبردار
بے شک جنت صرف مومنوں کے لیے حلال ہے، جو ایمان نہیں لائے گا وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا، نو انٹری۔ پھر اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کرب اور تکلیف اور تنگی اور دل کی تنگی اور حالات کی تنگی، مال کی تنگی، ہر تنگی میں انسان کو اللہ کو پکارنا چاہیے اور خوب خوب پکارنا چاہیے، اور پھر اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس کو جو کلمات سکھائے جو رنج و غم کے وقت پڑھنے کے ہیں، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پکارا کچھ بھی نہیں، صرف اپنے ایمان کی تجدید کی، شرک سے بیزاری ظاہر کی۔ یونس علیہ السلام نے کرب کے وقت کیا دعا پڑھی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ، کس چیز کی تجدید کی؟ ایمان کی تجدید، توحید کی تجدید کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، ایک وظیفہ نہ بتا دوں کہ جو تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ کسی مفتی کا، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی، کسی اس کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس سے رنج و الم، سب سے زیادہ تو انسان کسی تکلیف میں پڑتا ہے تو رنج ہی لاحق ہو جاتا ہے، فزیکل تکلیف ہے کہ سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، ساتھ ہی کیا شروع ہو جاتا ہے دل میں فکر، پتہ نہیں اب یہ کیا بن، اللہ جانے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا پل رہا ہے میرے جسم میں، تو خوفناک خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم و غم لاحق ہو جاتا ہے انسان کو، وہ بعض اوقات درد بھول جاتی ہے، پریشانی زیادہ اوپر چھا جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی موقع پر مال اگر کم ہو رہا ہے، مثلا مال نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو صرف پیٹ میں بھوک نہیں ہوتی، ساتھ کیا شروع ہو جاتا ہے، یعنی فقر کے ساتھ فکر بھی شروع ہو جاتی، فکر اور ذہنی پریشانی کیا بنے گا، صرف اپنا نہیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچے، کوئی بھی ہو۔ پھر اسی طرح اگر اولاد کو کوئی تکلیف ہو پھر بھی یہی ہوتا ہے، یعنی جو جو چیزیں انسان کو محبوب ہے نا، اپنی جان سے لے کے مال، اولاد، والدین، اور اگر کوئی چیز محبوب ہے، دین کا کوئی کام محبوب ہے، اگر ان میں سے کسی چیز کو کوئی تکلیف یا کوئی نقصان آئے تو انسان کو رنج و غم لاحق ہو جاتا ہے، نقصان اپنی جگہ اور رنج ساتھ ساتھ، تو اس وقت آیت کریمہ ہی پڑھنا چاہیے تاکہ غم دور ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ان ساری دعاؤں میں کیا چیز مشترک ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا، اس کی صفات کے ساتھ اس کو پکارنا۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے مصیبت زدہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت زدہ پریشان حال کے لیے یہ دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ آگے کیا ہے؟ پھر وہی بات، لا الہ الا انت، ان سب میں لا الہ الا انت، وہاں کا لا اشرک بھی شیئا بھی ساتھ تاکید، شرک نہیں کرتا میں،
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شرک کے ریمننس ہوتے ہیں، یا آثار ہوتے ہیں، یا کوئی ٹریسز ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو ہمیں پھر اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے. انسان کچھ ایسی چیز کی طرف جان لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈال کر، آزمائش میں ڈال کر اس کو واپس کرتے ہیں کہ ہوش میں آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. کیونکہ ہماری ریلائنس مال پہ بہت ہوتی ہے، اولاد پہ ہوتی ہے، اپنی جسم و جان پہ ہوتی ہے، اپنے وسائل پہ ہوتی ہے. میرے پاس یہ بھی ریسورسز ہیں، وہ بھی ہیں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہو سکتی. ایسی جگہ سے مشکل آتی ہے جہاں سے خیال بھی نہ ہو، انسان جھنجھوڑ دیا جاتا ہے. ایسے میں واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ کون میرے لیے کیا کرے گا. اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، وہ آ جائیں گے مدد کرنے. لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ توحید نہیں سیکھی کہ مشکل کے وقت پہلا خیال اللہ کا ہے. نہیں تکلیف ہوتی ہے، سر درد، تو پہلا خیال ڈاکٹر کا آتا ہے. بھئی کیوں پہلے ڈاکٹر کا خیال آتا ہے، پہلے اللہ کا کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے وسائل پیدا کیے ہیں، ان کو استعمال بھی کرنا ہے، منع نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ یعنی نہ اختیار کرو یہ چیز. لیکن سب سے پہلے اللہ کو کیوں نہیں پکارا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری پرائرٹی نمبر 1 کیوں نہیں؟ ہمارے دل میں، ہمارے خیال میں، ہماری زبان پر، ہمارے ہر کام میں. اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت میں سب سے اعلیٰ درجے پر ایمان ہے اور شرک کی نفی ہے. اور جب تک وہ چھوٹا اور بڑا ہر طرح کا شرک اور شرک کے کسی بھی طرح کے آثار ہماری زندگی سے نہیں نکلتے تو ہم مخلص بندے نہیں ہوتے. مخلص وہ ہے جو وہ خالص کر لیا گیا، یعنی اس کے اندر کوئی امپیورٹی شرک وغیرہ کی رہی نہیں، بالکل صاف ہو گیا، اللہ کا بن گیا. جی آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی انیزہ؟ مائک لے لیجیے. جی استاذ جی، میں پوچھ رہی تھی کہ جیسے شرک کی یہ بات ہے، دعاؤں کی ساری جو بات آ رہی ہے، تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے مطلب یہ بات ہے نا، اس میں پھر نان مسلمس تو نہیں آئیں گے نا کہ دعاؤں کی جیسے قبولیت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے اگر وہ شرک وہ کر رہے ہوں؟ دونوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ تو صریحاً کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم یعنی کہ جو ریاکاری اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہی والی بات کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو اسی لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ تو دیں گے ہی، سب کو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. ظاہر اس ہے ان کے سینس لیے میں دنیا ہے، وہ جو اچھے کام کرتے ہیں، دیکھیے وہ جو اچھے کام کرتے ہیں نا، جی اس کا بدلہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی دینا ہے. ٹھیک. تو وہ جو کر رہے ہیں نا، ان کی محنت کا صلہ سمجھے، ان کو یہاں ملتا جا رہا ہے. ان کو دنیا، چاہے وہ شرک کریں، کفر کریں، جو بھی کریں، وہ مل رہا ہے. اچھا مومن کے لیے چونکہ آخرت ہے، تو اس لیے اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا ازالہ، کفارہ تکلیفوں کی شکل میں یہی ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے ایک اور چیز یہ ہے نا استاذ جی کہ پھر ہم لوگ جو ہے شرک ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. جی ہاں، جی ظاہر ہے کوئی بھی گناہ، یعنی صرف شرک ہی نہیں، کوئی بھی گناہ جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے رزق کے آنے میں، آسانی کے آنے میں. اگر آپ الجواب الکافی پڑھیں نا، دواء الشافی، امام ابن قیم کی کتاب، اس میں چیپٹر آفٹر چیپٹر ہے. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے مطالعے میں اس کو کبھی رکھیں. بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے، یعنی ہر روز 1-2 صفحے پڑھ لیے، 1-2 صفحے پڑھ لیے، کتاب ختم ہو جائے گی یوں ہی. لیکن ریمائنڈر، چاہے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھی ہوئی بھی ہوتی ہیں نا، پھر بھول جاتی ہیں، پھر دوبارہ پڑھیں، پھر چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو اس میں وہ ایک کے بعد ایک باب باندھتے ہیں جس میں گناہوں کے نقصان بتاتے ہیں، بے شمار نقصان گناہوں کے. ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ہم کر کے بھول جاتے ہیں. اور کچھ تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ احساس تک نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو، لیکن ہم کب مانتے ہیں اپنی غلطی کو؟ تو یہ جو دعائیں ہیں نا، اس میں یہی ہے کہ انی کنت من الظالمین، اعتراف کر لیتا ہے تو بندے کی دعا قبول ہو جاتی، وہ رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، دعا اوپر چلی جاتی ہے.
استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے ابھی جیسے کہا نا کیوں ہم اللہ کو نہیں، پہلی پکار اللہ کو کیوں نہیں دیتے، پہلا سوچ ہمیں دوسروں کی آتی ہے، اس کو بلا لوں، اس سے کہہ دوں، اس سے مانگ لوں، وہ میری مدد کرے گی، وہ بہت انفلوئنشل ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کٹ بھی ہم رکھتے ہیں، تو وائی ناٹ کہ ہماری فرسٹ ایڈ کٹ میں پہلی پٹی جو وہ اللہ کا نام ہو. جب ہم جیسے انگلی کو کچھ چوٹ آتی ہے ہم فوراً سے بینڈیڈ نکالتے ہیں، نکالو، مگر اللہ کا نام پہلے جب لیتے ہیں اور پھر اللہ شافی اللہ کافی کر کے لگاتے ہیں تو ہمیں اس کی. اب دیکھیں ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ جی یہ اسی لیے کہ ہماری تربیت ہو. سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ مائیں جو ہے نا وہ دین پڑھی ہوئی ہوں اور تربیت یافتہ ہوں، کہ بچہ جب پیدا ہی ہوا ہے نا آپ اس کے کپڑے بدل رہی ہیں، آپ ہر کام پہ بسم اللہ پہلے جو بزرگ مائیں ہوتی تھی نا وہ ہر چیز پہ بچہ گرا ہے بسم اللہ، اٹھا رہے ہیں بسم اللہ، کھلا رہے ہیں بسم اللہ، پلا رہے ہیں بسم اللہ، دے رہے ہیں بسم اللہ، لے رہے ہیں بسم اللہ، آیا ہے گھر میں بسم اللہ. یعنی کتنی زیادہ بسم اللہ ہوتی تھی. بسم اللہ کا مطلب کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہر چیز کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا، دنیا کے کاموں کو. اب کیا ہے کھانا کھاتے ہوئے جہاں حکم ہے پڑھو وہاں نہیں پڑھنا یاد رہتا، دوسری جگہوں پہ تو کیا باقی چیزوں کو پھر کیا کریں بچے گے. گر جاتے ہیں. ماؤں کی اگر عادت ہوتی ہے تو بچے بھی جیسے گرتے کہتے ہیں الحمدللہ. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا بالکل 2 سال تو 3 سال اگر ہم پیدائش کے ساتھ ہی ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم بسم اللہ کہنا شروع کر دیں، جاگا ہے بچہ، ساتھ اس کو ملیں، ساتھ اس کو پیار کریں، اور ساتھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ساتھ ساتھ دعائیں آپ پڑھیں جو آپ خود اپنے لیے پڑھتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر 5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ جب خود بولنے لگے اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگے، اسکول جانے لگے، تو پھر اس کو یہ دعائیں یاد نہ ہو؟ کوتاہی ہماری اپنی ہے. ہم اپنے لیے نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا پڑھ کے سنائیں گے؟ استاذہ یہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مشکل کشا، اس کا مطلب ہے کہ کیا مشکل کو دور کرنے والا. ہاں جی، اس کا تو یہ اگر مطلب. مشکل کشا جو ہے وہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے پاس ہیں اور ہم انہیں کہیں تو ہماری پرابلم سالو ہو جائے گی. یہی تو مسئلہ ہے نا، ایکچولی تو اللہ عقیدے ہمارا میں ہی تو خرابی ہے ہمارے، اور اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. جی نرگس. سر جی ہماری جاننے والی فرینڈ تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہم کو کبھی ٹکٹ ملا نا، جیسے فار ایگزامپل، تو وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ تھاٹ وچ کمز ان مائی مائنڈ از کہ ہاؤ ڈڈ آئی ارن دیٹ منی، دیٹس وائی اٹ وینٹ لائک دیٹ. تو مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ جب بھی ایسا مالی جیسے نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں اٹ مینس کہ میں نے کوئی نہ کوئی غلط، میں نے آئیڈینٹی جیسے حلال میں نے نہیں کمایا. تو مجھے ان کی اچھی لگی یہ بات کیا کی. تکلیف آتی اس لیے کہ ہمیں ہماری غلطیاں یاد کرا دیں. نیکسٹ 2 آیتیں. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے اس کی اولاد کو زمین پر باقی رہنے والا بنا دیا، اور بعد والوں میں ہم نے اس کا ذکر خیر باقی رکھا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. باقین جو ہے یہ باقین کی جمع ہے. تو اس آیت سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ طوفان کے بعد جس میں وہ قوم غرق ہوئی تھی، صرف نوح علیہ السلام کی نسل ہی آگے چلی تھی، باقی لوگوں کی نسل ختم ہو گئی. یعنی باقی جو ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے تھے، یہ مطلب ہے. اہل ایمان کی بھی نسل ختم ہو گئی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. یہ انعام بتایا جا رہا ہے نا، یعنی جب آپ اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی بات آئے گی. یعنی آپ غور کریں نا اس پر، اس جملے پر، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد کو انہی کو باقی رہنے والا بنایا. ذُرِّيَّتَهُمْ ہوتا بالکل. طبری نے معتبر سند کے ساتھ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد کے سوا کوئی باقی نہ رہا، پھر یعنی انہی کی آگے نسل چلی.
اس جی قرآن پہ پھیل کے نا، ابھی آگے تفصیل آئے گی. یعنی ان کی نسل کو اللہ نے باقی رہنے والا بنایا، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور آگے ابراہیم علیہ السلام کا آئے گا کہ انہی کے گروہ میں سے ابراہیم ہے، یعنی نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی اولاد میں سے ایک طرف بنی اسرائیل، دوسری طرف بنی اسماعیل، اور باقی پیغمبر پھر ان کی اولاد میں سے آئے. یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ انسانوں کے باپ ہیں. انسانوں کے باپ جو ہیں وہ یا تو آدم علیہ السلام یا پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے، آدم ثانی. اکثر مفسرین کے مطابق نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک تو غرق ہو گیا اور باقی 3 حام، سام اور یافس، ان سے انسانی نسل چلی. سام کی نسل سے عرب، فارس، روم اور یہود و نصارہ ہیں. حام کی نسل سے سوڈان، سندھ، ہند، نوب، زنج، حبشہ، قبط اور بربر وغیرہ ہیں. اور یافس کی نسل سے سقالہ، ترک، خضر اور یاجوج و ماجوج وغیرہ ہیں. مفسرین نے لکھا ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. سین سے سامی زبانیں بھی ہیں نا، سمیٹک. سورۃ الحدید میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی مزید تائید ہوتی ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اب کنیکشن بنا رہے ہیں نا آپ، کلیئر ہو گیا نا. ہاں، یہاں بھی آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا اس کے فوراً بعد، اور ان کو بھی اللہ نے بیٹے دیے، ان کا ذکر آئے گا. یہاں ان کی بھی نسل کو باقی رکھا، یہ ذکر آیا. ورنہ اگر انسان یہ تفسیر نہ پڑھے، غور نہ کرے، تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ نوح علیہ السلام سے ایک دم ابراہیم علیہ السلام پہ بات آ گئی، کیا کنیکشن ہے. وَتَرَكْنَا جی مائک لیجیے. اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین پہ جو آبادی تھی وہ ساری یہی سارا تھا حصہ، یہی تھا اس کے علاوہ دنیا میں کہیں ابھی اور پھیلی آبادی نہیں. تھی ہی نہیں. پھر ان کے بچے جب ادھر ادھر گئے تو وہ جی. پھیلے ہیں. پھر جزاک اللہ. دیکھیے ایک اور سبق جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے بہت طویل عرصے تک اللہ کے راستے میں محنت کیا نا. اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. آگے اس میں ترجمے میں آپ کو یاد ہوگا محسنین کا ذکر بھی آتا ہے. ٹھیک، آپ احسان کرتے ہیں، اور احسان ہوتا ہے بغیر صلے کے کسی کا کام کرنا. یعنی یہ بغیر صلے کی توقع رکھے. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں اس بات کی توقع نہ رکھوں کہ آپ سے مجھے کچھ ملے. ٹھیک ہے، آپ کسی کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ آپ کو کسی سے کچھ ملے. بغیر صلے کی یہ احسان ہوتا ہے، یعنی کسی پر احسان کرنا. اس کی جزا اللہ دیتا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں اس کی جزا مل جاتی ہے، اس کو نظر آ جاتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے اور پھر وہ خوشخبریاں بھی دیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ خیر کے سلسلے ایسے جاری ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں عالم برزخ میں کچھ خبر سنائی جاتی ہے، نہیں اللہ عالم، لیکن وہی چیز دنیا میں پھیلتی چلی جاتی. یعنی کتنے دل تنگ ہوتے ہوں گے نا کہ جب نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے صبح رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا، چپ کے پکارا، اونچی آواز میں پکارا، ان لوگوں نے بات ہی نہیں سنی، اور ایک کے بعد ایک ان کے بچے جو پیدا ہوتے وہ بھی سارے ایسے ہی ظالم.
یعنی کوئی مان کے نہیں دے رہا، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا نظر آ رہا، پھر ساری قوم ڈوب جاتی ہے سوائے مٹھی بھر لوگوں کے، یوں لگتا ہے دنیا ہی ختم ہوگی. آپ ذرا اپنے آپ کو وہاں لے جانا، اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ آپ کے چاروں طرف یہ حالات ہیں، نہ کوئی بات ماننے کو تیار ہے، اور جو نہیں مان رہے وہ بھی سب صفائی ہو گئی، زمین پہ چند لوگ باقی رہ گئے. اللہ نے 3 بیٹوں کی اولاد سے کہاں نسل پہنچا دی، اور ان کی اولاد میں پیغمبر بھیجے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. معمولی اجر نہیں ہے یہ کہ کسی کی ذریت میں سے انبیاء آئے کہ ان کو کتابیں بھی ملیں. یہ سب سے اعلیٰ شرف ہے کسی کو ملنے کا. یہ وہ ڈگری نہیں جو کوئی یونیورسٹی دیتی ہے، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو ملتی ہے کہ اس کو کتاب مل جائے. ان پر تو الہام ہو کے کتابیں آئی نا، لیکن جن لوگوں کو اللہ کتاب اپنی قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیتا نا، وہ بھی کچھ کم نہیں ہے اس نعمت کے پانے میں. ان کو بھی کوئی چھوٹی نعمت نہیں ملی. اس لحاظ سے آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو کتاب سے ایک شغف اور ایک لگاؤ ہے، اور آپ اس کے لیے محنت کرتے، اور اللہ ہمیں اس پر استقامت دے کہ ہمیں اور پھر ہماری نسلوں میں یہ کتاب باقی رہے. جن کو ہم یہ دیں جس بھی طریقے سے، وہ آگے لے کے اس کو چلیں. تو اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مخلص بننے کی ضرورت ہے کہ اللہ پہ چن لے. مخلص ہے نا، چنے ہوئے بندے. کن کو چنتا ہے؟ جو اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کسی سلسلے کی توقع نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ تعریف سے پھول رہے ہیں اور نہ تنقید سے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے. تعریف کیا ہوتی ہے؟ جیسے غبارے میں ہوا بھر دی. اور تنقید کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی پرک لگی، کہیں کسی نے ذرا سی بات کر دی، دل کو لگ گئی، وہیں بیٹھ گئے، غبارے سے ہوا ساری نکل گئی. کچھ نہیں کرنا اب، ہم تو ڈس ہارٹ ہو گئے. تمہیں زندہ کیسے ہو ڈس ہارٹ ہے؟ بالکل، جتنا بڑا صبر اتنا بڑا اجر. بس اللہ کے لیے انسان چلتا چلا جائے، نہ ادھر سے کی سنے، نہ تعریف پہ کچھ بگڑے اور نہ تنقید پہ کچھ بگڑے انسان کا. بے پرواہ چلتا چلا جائے کہ حق یہی ہے، سچ یہی ہے، کام یہی ہے جو کرنے کا ہے. پھر اللہ دیکھیں کیسے اجر دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتہ چلے دنیا میں، زندگی میں، لیکن اللہ دے گا. اور پھر جی مجھے خیال آ رہا تھا استاذہ جی کہ آپ کے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ یا آپ کے اساتذہ شاید وہ اتنی شہرت نہیں پائی دنیا میں اپنی زندگی میں، انہوں نے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ آپ کو دے رہے، اللہ نظر بد سے بچائے. لیکن ان کے پتہ نہیں کون سے اعمال، کیا اخلاص ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے نسل میں یہ چیز رکھ دی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، اور صرف اور صرف اپنے لیے خالص کر لے. تو ریسنٹلی وہ امی پہ جو کتاب کسی نے لکھی تھی، بہت جلدی میں ان کی وفات کے چند دنوں بعد ہی لکھ لی. تو جو ملا ادھر سے جلدی سے اکٹھا کر کے اس کو چھاپ دیا، کیونکہ وہ بیچ نکل رہا تھا. تو ان کے سامنے امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ بچیوں کو چاہیے تھا کچھ، تو ان کو پھر سب کو تقسیم بھی کی گئی. تو اس کا اب سیکنڈ اپڈیشن کرنے کے لیے آئی ہے، تو مجھے ایڈیٹنگ کرنی ہے، اس کی تھوڑا ریویو کرنا ہے کہ کوئی فیکٹ ایسا تو نہیں جو مس انٹرپریٹ ہو گیا ہو یا کچھ. تو اس میں کچھ چیزیں پڑھ رہی تھی جو انہوں نے اب ریسرچ کی، جو مجھے بھی نہیں اپنے ان کے بارے میں پتا تھی. تو میں نے واپس لکھ کے بھیجا کہ یہ بات کہاں سے پتہ چلی ہے، مجھے نہیں معلوم تھی اس سے پہلے نا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی بزرگوں کی ہوتی ہیں کہ، اور یہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اصل تو اللہ ہی کو پتہ ہے، ہم تو صرف ظاہر سے ہی کچھ دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں اگلی چیز جو یہاں فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اس وقت تو انہیں سخت مشکل میں، یعنی اس وقت تو وہ سخت مشکل میں پڑے تھے،
لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی ناموری عطا کی. اب یہ ترکیب کیا ہے؟ ہونا چاہیے تھا وہ ترکنا لہو، اس کے لیے چھوڑی، لیکن لہو کی بجائے علیہ ہی ہے. یعنی ہم نے اس پر، اللہ کا مطلب ہے یعنی تعریف چھوڑی. ترکنا اللہ کا، جب ترکا اللہ ہے نا تو اس لفظ کے اندر پھر معنی اللہ کی وجہ سے، صلے کی وجہ سے تعریف کا معنی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ترکا کا ویسے مطلب کیا ہے؟ چھوڑنا. باقی، لیکن اللہ جب ہے تو باقی رکھی ہم نے اس کے لیے، یعنی اس پر، یعنی اس کی تعریف، یعنی ہم نے اس کی ایسی تعریف کر دی جو بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی باقی رہی. خاص ابراہیم نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، انہو کان عبدا شکورا. اچھا، ایک بات میں اور یہاں ضمناً کہنا چاہوں گی کہ بچوں کی تربیت میں انبیاء کے واقعات جو ہیں ان ڈیپتھ، قرآن سے، سنت سے، تاریخ سے، جو بھی صحیح تاریخ ملتی ہے اس سے وہ سٹوری سنانا بے حد ضروری، کہ وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے نا، اور اول سے آدم علیہ السلام سے لے کے پھر نوح علیہ السلام اور پھر بعد میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. اور ایسا نہیں تھا کہ چن لیا تو پھر ان کو تخت پہ بٹھا دیا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے نا بس پھر تو ہمارے وارے نیارے ہو جائے، ہمیں دنیا میں کوئی مشکل نہ ہو. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مشکل میں ڈالتا ہے. یہ بھی فقہ القلوب میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت سے پھر بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر دیکھتا ہے. تو مجھے یاد ہے پہلے بھی شاید میں نے کبھی ذکر کیا، جب میں پی ایچ ڈی کے لیے جانے لگی تو میں نے اپنے والد سے کہا میں کوئی نصیحت کر دیں، تو انہوں نے بٹھایا، آج تک وہ ریکارڈنگ ہے کہیں میری میرے پاس، تو انہوں نے بٹھایا اور انہوں نے وہ حدیث سنائی کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر دیکھ لو تم اپنی بات میں یعنی کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر و فاقہ سیلاب سے بھی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہے. یعنی یہ محبت کا دعویٰ جو ہے نا آسان نہیں ہے. انسان اگر کہتا ہے دین سے محبت کرتا ہوں یا اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے لیے کہ پھر تیار ہو جاؤ کیونکہ ٹیسٹ کیے جاؤ گے. اچھا، اس وقت ان میں سے آج سے 35 سال کی پہلے کی بات ہے جب میں گئی تھی، تو اور میں اپنے خاندان کی بلکہ اپنے شہر کی پہلی لڑکی تھی کہ جو باہر پڑھنے کے لیے جا رہی تھی. تو اس میں ان کو بھی شاید نہیں اندازہ تھا، یہ انہیں پتا تھا بہت دور جا رہی ہے اور بچے چھوڑ کے جا رہی ہے تو مشکل ہوگی. لیکن ان کی یہ بات اتنی میرے کام آئی کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے سخت ترین وقت اس تعلیم کے دوران دیکھا، جس میں آپ یوں سمجھے کہ ہر چیز کو ہی ایک طرح سے چھوڑنا پڑا. تو جب کبھی ایسا ہوتا کہ کچھ ذرا زیادہ مشکل ہونے لگتی تو وہ بات یاد آ جاتی کہ جو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یا ان ادر ورڈز اللہ سے محبت کرتا ہے یا دین سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ مشکل وقت کے لیے بھی تیار ہے. ہمارا حال کیا ہے جب ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب کہہ دیتے ہیں نا اس کے بعد ذرا سا بھی ٹیسٹ آتا ہے نا پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہانے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اب میرے گھر کے حالات مشکل ہو گئے، اب یہ ہو گیا، اب میں نہیں آ سکتی، اب میں نہیں یہ کر سکتی، اب میں وہ نہیں کر سکتی. تھوڑا سی زندگی کا تھوڑا سا وقت ہے، جو کرنا ہے یہی کرنا ہے نا. اب نہیں کر سکتے کب کریں گے؟ اگر ابھی نہیں کیا جو کام ہم اب کر سکتے ہیں، ذرا سی رکاوٹ آ گئی ہے، ذرا سی مشکل آ گئی ہے تو پھر دین کیسے پھیلے گا؟ یعنی ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے صالح اور ایک ہوتا ہے مصلح. صالح بننا اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ سے، اپنی خواہشات سے، اپنی شبہات سے، اپنے اندر کی اصلاح، اپنے اندر جو بھی کچھ پکڑا ہوتا ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے، پھر اپنے عبادات درست کرنی ہوتی ہیں، اپنے اعمال درست کرنے ہوتے ہیں. لیکن جو مصلح ہوتا ہے نا وہ ایک درجہ آگے ہوتا ہے، وہ دوسروں کی اصلاح کرتا ہے. وہ صرف اپنے نفس سے تو جہاد کر ہی رہا ہوتا ہے، وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن ساتھ وہ دوسروں سے بھی جہاد شروع کر دیتا ہے نا. اب کیا ہے، اب اسے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کوئی گھر والوں کی سننی پڑتی ہیں کچھ، اور کچھ باہر والوں کی سننی پڑتی ہیں.
وہ دو ڈبل اس میں آ جاتا. اچھا جب تک آپ صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب آپ مصلح بنتے ہیں نا، لوگ آپ پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر، لوگ آپ پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، آپ کے بہت سے حالات تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے. لیکن جو صالح کی بھی جزا ہے، لیکن جو مصلح کی جزا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ پہ جتنے لوگوں کی اصلاح ہوگی ان سب کا اجر مصلح کے اعمال نامے میں بھی آئے گا. تو بڑے اجر اگر کمانے ہیں تو پھر بڑی مشقتیں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار. جی شازیہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ دنیا کی جاب کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جی بہت فاضل ہے، قابل ہے یہ کام. جہاں اگر آپ دین میں آ کے اور تھوڑا سوشلائزنگ اور یہ فالتو چیزوں کو کٹ ڈاؤن کریں، دین پیپل اسٹارٹ آبجیکٹنگ کہ بھی اتنا بھی کیا مولانی بننا ہے یا تھنگس لائک دیٹ. وہ پھر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو آسانی سے لے لینا اور اپنی سفر جاری رکھنا، یہ اصل امتحان. پھر اس سے گھبرا کے ان کو راضی کرنے کے پیچھے نہیں بھاگنا. اب دیکھیے ہم بعض اوقات لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. ہم سب کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالی ہم سے راضی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے اللہ راضی ہے، میں اللہ سے راضی ہوں، مجھے تو کوئی شکوہ نہیں کہ اللہ نے میرے لیے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، یا یہ کیوں کر دیا اور وہ کیوں کر دیا. پھر دوسری بات یہ، لوگ مجھ سے راضی ہیں لیکن لوگوں کی رضا کو اللہ کی رضا پہ ترجیح نہیں دینی. اور کیا میں لوگوں سے راضی ہوں، یا مجھے ہر وقت ان کے اندر کوئی عیب بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور میں جلتی کٹتی رہتی ہوں، یہ کیوں نہیں یہ کر رہا، فلانا کیوں نہیں کر رہا. اگر لوگ ایک وقت میں ناراض بھی ہوتے ہیں نا، آپ احسان کرتے چلے جاتے ہیں، وہ کل آپ سے راضی ہو جائیں گے. لیکن آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے ان کو راضی کرنا. یہ چیک رکھنا ضروری ہے، لیکن آپ کا یعنی کہ گول اینڈ ایم آف لائف نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہر ایک کو خوش کر دوں. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کی مرضی اور پسند الگ الگ ہے. ایک کو خوش کریں گے دوسرا ناراض ہوگا. تو اوپر کیا ہے اللہ کی رضا. اگر اللہ کو راضی کر رہے ہیں نا اور اللہ کی خاطر لوگوں کو راضی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ معاملہ درست رہے گا. تیسری چیز یہ کہ کیا میں اپنے آپ سے بھی راضی ہوں یا نہیں، یعنی میرے اپنے اندر سیٹسفیکشن ہے یا نہیں. تو جو شخص اس چیز کو سامنے رکھتا ہوئے کامیاب زندگی بسر کرتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ احسان ہے. اور پھر یہ کہ اپنے اندر جائزہ لیتے رہنا، حساب کرتے رہنا ہے کہ میرے اندر ایک اطمینان قلب ہے یا نہیں. اگر نہیں تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے وہ وجہ دکھا دے جس کی وجہ سے میرے اندر اطمینان قلب نہیں، کیونکہ مجھے مرتے وقت نفس مطمئنہ چاہیے. میں اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ہے اصل کامیابی. جو اس کے ساتھ جاتا ہے اسی کی اگلی زندگی جو کل شروع ہو رہی ہے وہ خوشگوار زندگی، وہ کامیاب ہو گیا. قلب سلیم آج بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ، میں اتنی حیران ہوں کہ یہ کیا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی. الحمدللہ یہ تائید ہی ہوتی ہے نا ایک طرح سے. ایسی خوشخبریاں ہمیں ہمارے دل کو بڑھا دیتی ہیں کہ انشاءاللہ. مولوی کی مونس اللہ والا، مولا کہتے ہیں نا اللہ کو، تو مولوی نسبت ہے مولا کی طرف. یعنی یہاں میرے مولا نہیں کہتے، مولا مولا اللہ کو کہتے ہیں. مولا کے کئی معنی، لیکن اس میں ایک معنی یہ بھی ہے ہمارا مولا. انت مولانا قرآن میں آتا ہے نا. تو جو اللہ کو اپنا مولا بنا لیتا ہے وہ مولوی کہلاتا ہے. بننے نہیں چلے میں آلریڈی ہوں. اچھا، تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں بہترین تعریف کی
اور وہ کیا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. بنی اسرائیل تم اولاد ہو ان کی جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا اور وہ ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھے. انہ کان عبدا شکورا. اور فی الآخرین سے مراد آخر کی جمع یعنی قیامت کا دن اور ان کے بعد کے آنے والے لوگ. سوری، قیامت کا دن نہیں، آخرین سے مراد قیامت تک آنے والے لوگ. اصلاح کر لیجئے. آخرین آخر کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ جو آخرت تک آتے رہیں گے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ وہ آپ کی قدر پہچانے گی نوح علیہ السلام کی. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو بعد میں نبی آئیں گے نا، آخرین دوسرے نبی آئیں گے آپ کے بعد، وہ بھی نوح علیہ السلام کی قدر پہچانیں گے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. یہ جب سے ہی چلا آ رہا ہے دین، وہی باتیں جو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے تھے. تو تمام انبیاء نوح علیہ السلام کا تذکرہ اچھے لفظوں میں کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. رہتی دنیا تک ان کا نام باقی ہے اور بھلائی کے ساتھ لیا جاتا رہے گا. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں نا، جو ریلیجن میں کسی حد تک کچھ نہ کچھ ان کا اثر ہے، خاص طور پر یہود و نصارہ، وہ سب نوح علیہ السلام سے اپنا تعلق ملاتی ہیں اور ایک طرح سے فخر محسوس کرتی ہیں. حتیٰ کہ مجوسی اور صابی جو ہیں وہ بھی اپنا رشتہ نوح علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان احسان کے درجے پہ دنیا میں جیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتا ہے. اور اسی احسان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس کے کام کو بھی باقی رکھتا ہے اور اس کا ذکر خیر بھی باقی رکھتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والا وہ شخص ہے جس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اچھی تعریف ڈالتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے. اور جہنم والا وہ شخص ہے جس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے شر ڈالتا ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہا ہوتا ہے. یعنی نیک آدمی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے اور یہ باتیں پھر گھوم گھما کے اس کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں. یہ مطلب ہے. دیکھیں، جو آپ کے سامنے تعریف کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی خوشامد کر رہا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ بلیم ہی کرے کہ خوشامد کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہو سکتا ہے صحیح نہ بھی کر رہا ہو سکتا ہے وہ اس کا کوئی آپ سے مطلب ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. لیکن اصل تعریف ہوتی ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں کوئی آپ کے لیے کرے، یعنی آپ سامنے نہیں ہو، آپ کی تعریف کر رہا ہے، پھر وہاں سے کوئی اٹھے اور وہ آپ کو پہنچا دے کہ وہ فلاں مجلس میں آپ کے لیے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ نے تعریف سن لی، ہر ایک کو شوق ہوتا ہے تعریف سننے کا. تو جب آپ کو یہ پتا چلے کہ کسی نے میرے بارے میں کچھ اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں یا کسی کی رائے میرے بارے میں اچھی ہے، تو تمام تر شکر اللہ کے لیے ادا کریں اور اس رستے پر، یعنی اسی رستے پر، نیکی کے رستے پر قائم رہنے کی کوشش بھی کریں اور اللہ سے استقامت کی دعا بھی کریں. اور جب کسی کو یہ پتا چلے کہ لوگ میرے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات مکس میسیجز آتے ہیں، ادھر سے تعریف آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے تنقید آ رہی ہوتی ہے. جب تعریف ملے تو یہ رویہ اختیار کریں، جب کوئی تنقید کہیں سے سنے کہ فلاں آپ کے بارے میں یوں برا بھلا کہہ رہا تھا، تو پھر آپ سن کے توبہ کریں کہ اللہ میرے ہی کچھ گناہ ہوں گے جن کی وجہ سے کسی نے میرے بارے میں ایسے الفاظ کہے ہیں. اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا دے، میری اصلاح فرما دے، پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے اور مجھے اپنا بنا لے. اسی طرح ایک اور روایت ہے
ابو زہیر ثقفی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نباوا یا بناوا دونوں لفظ آئے ہیں، اس کے مقام پر جگہ کا نام ہے، یہ خطاب فرمایا، یعنی یہ مقام جو طائف کے قریب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نباوا کے مقام پر خطاب فرمایا جو کہ طائف کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ پہچان لو۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کس طرح، یعنی دنیا میں کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف کے اظہار سے اور بری تعریف کے اظہار سے۔ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تم ایک دوسرے پر اللہ کے گواہ ہو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے اچھے کام کریں، ہم خالص ہو کے اللہ کے لیے اچھے کام کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ذکر خیر بھی جاری کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک نام کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نیک نام کیسے بناتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، پہلے ناراض سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ احسان شروع کر دیتا ہے، اچھا معاملہ شروع کر دیتا ہے اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس طرح موت سے پہلے وہ آدمی نیک نامی میں مشہور ہو جاتا ہے کہ اچھا انسان تھا۔ اچھے اعمال جو ہیں یہ آسمانوں میں بھی شہرت کا سبب ہیں، آسمان میں بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں ایک خاص شہرت ہے، ہر آدمی کی آسمان میں ایک خاص شہرت ہے، اگر وہ شہرت اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ شہرت آسمان میں بری ہو تو زمین میں بھی بری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگ، آپ کے قریبی لوگ، آپ کے سب سے پہلے تو آپ کے گھر والے، آپ کے بچے کیا کہتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کیا کہتے ہیں، آپ کے بہن بھائی کیا کہتے ہیں، آپ کے کولیگز آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ انہی سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا اور ہم عفو درگزر کرنے والے ہوں گے، معاف کرتے جانے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس صبر کا اجر بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، وہ بھی مخلص تھے۔ بس 3 آیتیں ہیں، جلدی سے میں کر دیتی ہوں کیونکہ پھر یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا، تو کل ہم ابراہیم علیہ السلام کا شروع کر لیں گے۔ نیکسٹ 3 آیات۔ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ سلام جو ہے نا مبتدا ہے اور اس کو نکرہ ذکر کیا گیا تعظیم کے معنی کو، تعظیم کے معنی میں، یعنی عظیم سلام ہو، سلوٹ ہو۔ اور یہ سلام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے پیغام ہے نوح علیہ السلام کے لیے، کی محبت پیدا ہو گئی، ورنہ وہ ذرا دور سے پیغمبر لگتے تھے۔ قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ نا کہ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تمام عیب لگانے والی چیزوں سے پاک صاف رکھا، سلامت رکھا، مخلص رکھا، جو کسی نقص اور عیب کا باعث ہو سکتی۔ سورۃ ہود میں بھی آتا ہے قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔
فرمایا کہ اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور برکتیں ہوں تم پر اور ان جماعتوں پر جو ان میں سے تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ اور جماعتیں ہیں جنہیں عنقریب ہم دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب چھوئے گا، کیونکہ اس کے بعد قوم عاد اور سمود آئی جو انہی کی اولاد میں سے تھی، اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی اور بھی جو محسن ہے کذالک اسی طرح، کس کی طرح؟ نوح علیہ السلام کی طرح، یعنی ہر محسن کو ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا نوح علیہ السلام کو دیا گیا، اور وہ کیا کہ ان کو کرب عظیم سے نجات دی گئی اور برے تذکرے سے محفوظ رکھا گیا۔ اور جیسے جیسے انسان احسان کا معاملہ کرتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اتنا اتنا ہی وہ عیب و نقص سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے، مخلص ہوتا چلا جاتا ہے، چنا جاتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ جرجانی کہتے ہیں احسان ایسے عمل کو کہتے ہیں جو دنیا میں قابل تعریف ہو اور آخرت میں باعث اجر ہو۔ تھانوی کہتے ہیں لفظ احسان کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا، کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا، کسی چیز کا قابل تعریف ہونا۔ احسان کی 2 قسمیں ہیں: کسی دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا یا اپنے عمل میں اچھا کرنا، یہ بہترین عمل کرنا، ایکسیلنس کے لیول پر عمل کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں لوگ اپنے اچھے اعمال کے بیٹے ہیں، یعنی اسی طرف ان کو منسوب کیا جائے گا جس طرح کے ان کے عمل ہوں گے۔ اگر وہ اچھے عمل ہے تو ان کو اچھا ہی کہا جائے گا۔ اور پھر عبادت میں بھی احسان ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی احسان ہوتا ہے۔ عبادت میں احسان کیا ہے؟ جس کا ذکر حدیث جبریل میں ہے، ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ احسان، اس کا ذکر قارون کو اس کی قوم کی نصیحت میں کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی قوم کی نصیحت کیا تھی اس قارون کے لیے؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی اللہ نے تمہیں مال دیا تم بندوں پہ خرچ کرو، یعنی کسی معاوضے کے بغیر ان سے نیکی کرو، کسی معاوضے کے بغیر ان سے نیکی کرو، یہ احسان ہے۔ اور جب انسان محسن ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا ساتھ بھی ملتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور پھر ان اللہ لمع المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ احسان کی وجہ سے انسان کو علم اور حکمت نصیب ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ علم اور حکمت محسنین کو ملتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں جب احسان دل سے مل جاتا ہے تو اس کو نافرمانیوں سے روک لیتا ہے، اور احسان کرنے والا سب سے پہلے خود کو فائدہ پہنچاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور احسان کرنے والوں کے لیے مزید فضل ہوتا ہے، وسنزید المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ تو ہمیں حسن انجام کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے، ایمان کی صفت ہے یہاں، کیونکہ ایمان انسان کے مراتب میں سب سے اونچا مرتبہ ہے، ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ایمان کے ہونے اور نہ ہونے سے ہر چیز بدل جاتی ہے، وہی کام ہوتے ہیں ان کا کتنا بڑا اجر اگر ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس سے چاہے اس سے بھی زیادہ اچھے عمل کر کے کوئی گیا ہو کوئی فائدہ نہیں۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو ملنے والی جزا میں ایک بہت بڑی جزا یہ تھی کہ ہم نے ان کو ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور باقی لوگوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبویا، ان کو تنگ کرنے والوں کو ان کے سامنے سزا دی۔ ہوتا نا انسان سہ 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 کے دل
بعض اوقات غصے سے بھر جاتا ہے تو انسان کہتا ہے یا اللہ پکڑ تو اس کو، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے تو انسان سکھ کا سانس لیتا ہے کہ شکر ہے نجات ملی. ثم اغرقنا الآخرین. اس کی تلاوت بس کر دے، اب ختم ہو گئی آیت یہاں. ثم أغرقنا الآخرين. پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. جی سادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ساری باتیں جا کے بالکل پہلی جو آیت آئی نا اس سے کنیکٹ ہو رہی ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. تو آپ نے آج نادانہ کا جو ندا کا جو میننگ سمجھایا، اس میں جو نمی اور رطوبت کی بات کی نا، تو میں سوچ رہی تھی اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خشک ہوتا ہے نا اس کا اپوزٹ. اور خشک چیز جو ہوتی ہے وہ کھوکھلی ہوتی ہے، اور یہ چیز ہم آج کل تو درختوں کو دیکھ کے بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں نا. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہماری دعائیں واقعی بالکل کھوکھلی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم دعاؤں کو صرف ان کی الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ بس پڑھ رہے ہوتے ہیں. ندا نہیں ہوتی. بالکل اس میں وہ نمی، اس میں وہ تری، اور اس میں وہ تڑپ وہ ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح جانتے نہیں ہیں. اور اونچی آواز میں تو پکارا بھی نہیں کبھی. بالکل چپ 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 دل اندر ہی اندر بس کچھ کہہ دیتے ہیں، کھل کے نہیں دعا مانگتے. ندا نہیں ہوتی، بالکل آواز نہیں ہوتی اس پکار میں. پاگل گھوڑا ہے اور پاگل گھوڑے کو بس جب تک لگام ڈال دے تو پھر انسان سکون میں آتا ہے. ادروائز یو فیل لائک یہ پریشان ہی کریں گے، لائک یہ لیٹر بھی پریشان کرے گا اور ابھی بھی قابو سے باہر ہے. نہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہ ایک دن کام کر کے پھر اس کے بعد کہا کہ اب یہ نہیں ہو، بلکہ ایک وقت لگایا، ایفرٹ لگائی. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور نیزہ کو چاہیے، نیزہ کو دے دیں. سر جی اس میں دعا کے لیے تو ایسے لگ رہا ہے کہ بس ایک چیز جو سب سے زیادہ ہم لوگوں کو امپورٹنٹ پکڑ لینی چاہیے نا، وہ یہ کہ بس دعا مانگتے رہیں، صبر سے دعا کبھی مانگتے، مایوس نہیں ہوئے، اور یہ نہ سوچیں اب تو اتنے سال ہو گئے، اب کیا ہوگا. اس کا مطلب نہیں، بس دعا مانگتے رہیں. کیونکہ وہی والی یاد آتی ہے وہ آیت جو ہم نے سورہ غافر میں کی تھی نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اس میں کہ مایوسی کے بغیر دعا مانگیں. بالکل. جزاک اللہ خیر. تو آئیے ہاں پوچھ. ذاتی کام اور پھر اپنے ساتھ ججمنٹ جیسے کریں. تو صالح اور ساتھ ہی ہم نے مسلح کی بات کی. تو اصل جب ہم باتیں کرتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں تو ان کو تو اگر ہم کسی بات سے روکیں، کچھ بتائیں تو ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن خاص کر جب ایسے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور خاص کر جو کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں اور ہمارے عقیدے اور ہمارے اس پہ لیول پہ ساتھ نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار جیسے وی آر دا آڈ ون آؤٹ. موسٹ آف دا ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس وقت پھر جو معاملہ کرنا ہوتا ہے نا، اس کی ذرا تھوڑا سا آپ بتا دیں گے. اس ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے. صبر، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو، خیر. پھر دل میں یہی سوچتا ہے کہ ہم تو اللہ کی خاطر، اللہ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے یعنی ہاں تو لائک بس ہم جو تسلی کہہ ہو رہے ہیں گئی، اس سے یہ اللہ آپ کو پتہ ہے، تسلی ہوگی، موو آن. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دے گا، آپ کو حقوق العباد کا مطلب ایسے ایسے جملے وہ ملتے ہیں سننے اگر کو. آپ نہیں کر رہے دعت ادا کرنے شروع کر دیں، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو بالکل تسلی رکھیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے. جزاک اللہ. نہیں آپ سادلی لاسٹ ٹائم سے لفظ مخلص مجھے بہت اٹریکٹ کر رہا تھا، اور بس یہی دعا کری تھی کہ ایسے مخلص بنا جاتا ہے. اور اس دفعہ نوح علیہ السلام کی مثال دے کے کہ آپ کا ایمان ایک تو مضبوط ہو، اللہ سے مایوسی بھی نہ ہو، اور صبر اتنا کہ بددعا بھی بہت سالوں بعد، ایسا نہیں کہ فوراً ریاکشن کر دیا انہوں نے. اور پھر آپ نے کہا نا مخلص بننے کے لیے کوئی ریاکاری نہ ہو، ہمیں اپنے ہی کام میں فوکس رہنا ہے. ہم اصل میں کرتے کیا ہے کہ ہم لوگوں کی طرف بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں. ورک پلیس پہ ہوں تو بھی دیکھیں گے اچھا میں تو صحیح کر رہی ہوں لیکن دوسرے لوگ نہیں کام کرے، بجائے اس کے ہم خود فوکس ہوں. اسی طرح فیملی لائف میں بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں، اور ان سے ایکسٹرا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. اور اس وجہ سے ہماری سوشل لائف بھی ڈسٹرب رہتی ہے اور فیملی لائف بھی ڈسٹرب رہتی ہے.
تو میرے خیال سے آج مخلص بننے کا یہ نا آپ نے کہا نہ کسی کی تعریف پہ پھولنے والا ہو، نہ تنقید پہ، خاص طور پہ تنقید پہ بالکل ایسا نہ ہو کہ ہم فوراً ریاکٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے میں کہوں گی کہ ہمیں مخلص بنا دیں. آمین. ساری دعاؤں کی جیسے اتنا آج ماشاء اللہ پتہ چلا، اور یہ کہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارا وہ صبر کم ہوتا ہے، کہ ہمیں جیسے کہ جلدی ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں جلد سے جلد قبول ہو جائیں، اور جہاں بھی ہمیں کہیں دعاؤں میں ہماری دیر سویر ہوتی ہے وہ ایک صبر کا لیول کم رہتا ہے کہ ہم وہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا ہم ان فیصلوں میں جو ہے نا راضی نہیں ہوتے، ہمارے اندر شکر کی بہت زیادہ جو ہے وہ کمی لگنے لگتی ہے. تو مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ہم اپنا صبر اور شکر کو جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کے فیصلوں کے اندر راضی رہیں کہ اگر اللہ نے یہ فیصلہ میرے لیے کیا ہے تو واقعی یہ صحیح ہے، یا دعا یہ میری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو استاذہ کل بلکہ ایک میں شعر پڑھی تھی، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ عطا کرے شکر اس کا، وہ نہ دے ملال نہیں، میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں. مطلب مجھے ہمیں مطلب اتنا مجھے اٹریکٹ کرتا ہے کہ واقعی ہم اللہ کے فیصلوں میں راضی ہونا بس سیکھ لیں. بالکل. میں کچھ ایڈ کر سکتی ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک اسما حسین کر کے ہیں، انہوں نے بہت ایک بیوٹیفل، آئی تھنک بڑی پرانی تھی، اپنے نوٹس میں سے گو تھرو کری تھی، so I pulled it up. مجھے لگا اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو اسی ٹائم پہ وہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے نا وہ لے آتے ہیں. تو شی روٹ سم تھنگ لائک کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ دل سرشار ہے اور مقصد بالکل واضح ہے اور ہمیں پتہ ایگزیکٹلی ہم کیا کر رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل ایسا ہوتا ہے جیسے خالی، جیسے انسان کو اپنے آپ سے وحشت ہوتی ہے. اینڈ دین شی سیڈ کہ اس وقت کرنے کا کام یہ کہ اگر آپ کو فیلنگ ایسی نہیں بھی آ رہی ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، آپ کرتے جائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جڑتے رہیں. آپ کو زبان سے لگتا نہیں تب بھی آپ بولیں، سجدہ کریں، دعا مانگیں، قرآن پڑھیں. پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے اس کے راستے میں آنے والے کو اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. شی کوٹڈ امام ابن قیم کا بیوٹیفل کوٹ کہ او ہو یو آر پیشنٹ بیئر اے لٹل مور جسٹ اے لٹل بٹ مور ریمینز. اور مجھے آیت پتہ ہے کون سی یاد ہے استاذ، اس کو پورا سم اپ کرنے والی، سورہ عنکبوت کی آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم سب کا ایکچولی کام یہ ہے کہ ہم سب اس راستے پہ چلتے رہیں، اپنے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہیں. کبھی بہت اچھا فیل ہوگا، کبھی نہیں بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله
واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. Ameen Ya Rabbal Alameen. Alhamdulillah for such a beautiful lesson. Subhanallah. آج ہم نے آیات کی ہیں جن سورہ الصافات کی آیت نمبر 75 سے لے کے 82 تک. ہم نے آج ان کی تفسیر و تدبر کیا ان آیات میں، بہت ڈیٹیل سے پڑھا. سبحان اللہ. اینڈ آئی فیل لائک اتنا خوبصورت لیسن تھا کہ دیر از نو ورڈز. بہت زبردست طریقے سے استاذہ نے ہمارے لیے باتیں، مطلب جو ہمیں عمل کے لحاظ سے تھا، ہم نے ایک وہی جیسے تھا نا. ایک تو سب سے پہلے میں یہی سوچ رہی تھی کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے، دس از سو بیوٹیفل. اور شیطان بعض دفعہ مشکل کر دیتا ہے نا، آپ کو باقی چیزوں پہ نظر آ جاتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں، ہم اس وقت یہ سن رہے ہیں، یہ جو جیمز ہیں ہم نے کلیکٹ کیے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس موقع پہ جتنے بھی جو بھی لوگ ہیں، جس کی دل میں جو بھی دعا ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ سب دور کرتے ہیں. جو نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کریں. آج ہم نے دعا پہ بہت بات کی اور آپ لوگوں نے بھی اپنے لیے بہت زبردست پوائنٹس لکھے ہوں گے کہ کس کس جگہ پہ ہم نے کام کرنا ہے. سبحان اللہ. وہی بات ہے کہ نوح علیہ السلام سے بھی کتنی محبت محسوس ہو رہی ہے. بہت ڈفرینٹ چیزیں. آپ لوگوں کو یہ معلوم تھا، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ان کے جو نسل دوبارہ چلی ہے وہ صرف ان کے 3 بیٹوں سے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو جتنی بڑی کسی کی قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرنے دیتے. اور آپ دیکھیں کتنی زبردست یہ بات ہے، اس کے لیے ذکر خیر بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ بہت قدردان ہے. ہمیں اپنا کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے. ہم نے مخلص بننا ہے، ہمیں محسن بننا ہے، ہمیں مصلح بننا ہے. اور یہ بات واقعی بہت سچی ہے کہ جب تک آپ صالح رہتے ہیں تو اچھے ہیں، آپ کو اس طرح آپ کو پش بیک نہیں ملتا. جب آپ مصلح بنتے ہیں، جب آپ کہنا شروع کرتے ہیں، آپ اوروں کو بھی اس طرف بلاتے ہیں، آپ اللہ کی بات شروع کرتے ہیں، تو ضرور پش بیک ملتا ہے. اور یہ واقعی بہت ڈس ہارٹننگ ہوتا ہے، مگر ایک مومن ڈس ہارٹن نہیں ہوتا. وہ پھر جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا. اور ویری بیوٹیفل ایگزامپل تھی نوح علیہ السلام کی اس اسٹوری سے، جس چیز سے، جس کرب سے وہ گزرے ہوں گے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نیتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کریں. جو گزر گیا وہ گزر گیا. اور ایک اور بات کہ آج سے ہم جب دعا کریں تو ضرور اپنے لیے اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اونچی آواز میں پکاریں. ہم اللہ تعالیٰ سے ندا کریں، ہمارے لہجے میں نمی ہو، ہمارے منہ کے اندر نمی ہو، ہماری دعاؤں میں نمی ہو، ہماری آنکھیں بھیگیں. اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ دے سکتا ہے. ایک آخری بات، اور اس پر انشاءاللہ آج کا یہ چھوٹا سا ریویو کمپلیٹ کریں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بات سنواتے ہیں جس وقت ہماری ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر. انشاءاللہ اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں. اسی پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.